बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं राहिला वहीद पाकिस्तान इनसाइट्स में एक मरतबा फिर इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स के साथ, और आज की वीडियो में हम 1935 टू 1940 तक के वाक़यात को डिस्कस करेंगे। 1935 का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट वाक़या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1935। इस एक्ट की वैसे तो और बहुत सारी स्पेशलिटीज़ हैं, बहुत सारी ख़ास बातें हैं, लेकिन इसकी एक ख़ास बात ये है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट मुल्क के पहले इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर नाफिज हुआ और 9 साल तक नाफिज रहा, क्योंकि पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में बना था। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये वाकई एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में इसकी क्या अहमियत है और इसका बैकग्राउंड क्या है, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपसे 1930, 31 और 32 की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की बात की थी। दीगर जो पिछले कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के हवाले से, रिकमेंडेशंस के हवाले से, सजेशंस के हवाले से जितने भी जो अटेम्प्ट्स लिए गए, उनकी तरह ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी कोई फ़ायदा या नतीजा नहीं दे सकी थी और फेल हो गई थी। लेकिन इन तीनों कॉन्फ्रेंसेस के नतीजे में कम से कम ब्रिटिश गवर्नमेंट इस काबिल ज़रूर हो गई थी कि उन्हें सब कॉन्टिनेंट के मसाइल का अच्छी तरह इदराक हो गया था, अवेयरनेस आ गई थी कि सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिकल एंटिटीज़ दरअसल क्या चाहती हैं। और उसके बाद तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की रिकमेंडेशंस को कलेक्ट करके एक वाइट पेपर शाया किया गया और उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी पेश किया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उन वाइट पेपर को बिल ऑफ लॉ की शक्ल में पास किया और सब कॉन्टिनेंट में ये बिल ऑफ लॉ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 के शक्ल में सामने आया। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के रिकमेंडेशंस को इसमें यकजा करने की कोशिश की गई। मैं इसके आखिर में आपको बताऊंगी कि किस तरह से, अगर आपको 14 पॉइंट्स समझ में आए हुए हैं और आपको याद हैं कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स, तो आप उसकी रेलेवेंस में उसके साथ मिला के इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 को भी बहुत अच्छे से न सिर्फ ये कि समझ भी सकते हैं और आपको ये आसानी से याद भी हो जाएंगे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1935, इसके 32 सेक्शंस थे और 10 इसके स्केड्यूल्स थे। इस एक्ट के तहत सब कॉन्टिनेंट में पहली मर्तबा फेडरल सिस्टम राइज किया गया। मैंने अभी आपसे 14 पॉइंट का जिक्र किया था। कायदे आज़म ने कहा था फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फेडरल विद रेजिडरी पावर वेस्टेड इन प्रोविंसेस। सो 1935 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में मुल्क में पहली मर्तबा फेडरल सिस्टम राइज किया गया। इस फेडरल सिस्टम का क्या मतलब था? सेंट्रल हुकूमत, सूबाई हुकूमत और दूसरी जो रियासतें हैं, स्टेट्स हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं, प्रिंसली स्टेट्स जो हैं, वो इन सब का फेडरेशन मिलाकर फेडरल हुकूमत के तहत इसने काम करना था। चूँकि इसमें फेडरल सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया था, लिहाजा इस डॉक्यूमेंट के 2 पार्ट रखे गए, फेडरल पार्ट और प्रोविंशियल पार्ट। लेट अस डिस्कस प्रोविंशियल पार्ट फर्स्ट। हम पहले सूबों की बात कर लेते हैं कि इस डॉक्यूमेंट के प्रोविंशियल पार्ट में क्या पॉइंट्स दिए गए थे। अगेन एक मरतबा 14 पॉइंट्स का जिक्र करते हैं। कायदे आज़म ने कहा था सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में सिंध को बम्बई से अलग कर दिया गया था, उड़ीसा को बिहार से और सिंध को बम्बई से अलग कर दिया गया। कायदे आज़म ने कहा था reforms should be introduced in NWFP and Balochistan province on the same footing as in other provinces. इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 में पहली मर्तबा NWFP को सूबों के बराबर के इख्तियारात दे दिए गए थे। इस एक्ट के तहत सब कॉन्टिनेंट में 11 सूबे
بنا دیے گئے، پورے سب کانٹیننٹ کو 11 صوبوں میں ڈیوائڈ کر دیا گیا، اور اسی میں اڑیسہ کو بہار سے اور سندھ کو بمبئی سے الگ کر دیا گیا۔ قانونی جو کانسٹیٹیوشنل ڈاکیومنٹ یا کانسٹیٹیوشنل لیجسلیشن کے لیے یا لا میکنگ کے لیے 3 فہرستیں تیار کی گئیں۔ صوبوں کو پہلی مرتبہ بہت زیادہ اختیارات دے دیے گئے۔ یہ 3 فہرستیں، جن میں صوبائی یا پروونشل لسٹ، فیڈرل لسٹ اینڈ کانکرنٹ لسٹ، اس میں صوبوں کے ذمے جو لسٹ تھی اس کے مطابق صوبوں کو یہ مکمل اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اپنے معاملات سے متعلق قانون سازی کریں۔ بالکل اسی طرح وفاق کے ذمے جو معاملات تھے، وفاقی لیجسلیچر کو اس کے اختیارات دے دیے گئے تھے، لیکن صوبوں کو ایک اور بھی اختیار دیا گیا تھا کہ جو کانکرنٹ لسٹ تھی، یعنی مشترکہ جو صوبوں اور وفاق سے متعلق تھی، صوبوں کو یہ بھی اختیار دے دیا گیا تھا کہ اس کے بارے میں بھی قانون سازی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ وفاق کے کسی قانون سے متصادم یا کولائڈ نہ کرتی ہو، اس کے کولیشن میں نہ ہو، اس سے ٹکراؤ نہ کرتی ہو۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو صوبوں کو بہت سارے اختیارات دے دیے گئے تھے۔ ڈیارکی یا 2 سسٹم کی جو گورنمنٹ ہے اس کو صوبوں سے بالکل ختم کر دیا گیا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے وفاق میں، سینٹر میں انٹروڈیوس کرا دیا گیا تھا۔ یہ جب وفاق کی لسٹ کے بارے میں، فیڈرل لسٹ کے بارے میں بات کریں گے تو وہاں اس پر مزید تفصیل سے بات ہوگی۔ صوبائی گورنرز کو اسپیشل اختیارات دیے گئے تھے کہ وہ اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کریں، امن و امان اور نظم و نسق کا انتظام سنبھالیں۔ ایک اور خاص بات جو صوبوں کے حوالے سے تھی وہ یہ تھی کہ صوبائی جو لیجسلیچر تھی یا جو پروونشل کونسل تھی، اسے یہ اختیار دے دیا گیا تھا کہ جو صوبے کا گورنر ہے وہ اس کونسل کی ریکمنڈیشنز کو سننے کا پابند ہے، اس پہ عمل کرنے کا پابند ہے۔ وہ گورنر جو جنرل گورنر کو جواب دہ تھا، اس کے کنٹرول میں تھا، اسے اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ صوبوں کی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ ان پر عمل کرنے کے لیے پابند ہوگا۔ صوبوں کو دیے گئے اختیارات کا اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جو پروونشل ایگزیکٹوز تھے وہ پروونشل لیجسلیچر کو ہی اکاؤنٹیبل تھے، یعنی جو پروونس کے ایگزیکٹو تھے، جو صوبائی انتظام کے یا صوبائی حکومت کے جو ایگزیکٹوز تھے، وہ صوبے کی ہی لیجسلیچر کو، اسمبلی کو جواب دہ تھے۔ یہ بھی یعنی دیکھیے اس ایکٹ میں پہلی مرتبہ صوبوں کو ایک مکمل اور علیحدہ اینٹیٹی کے طور پہ تسلیم کیا گیا۔ ایک اور بڑی اہم بات کہ جو سیکرٹری آف دا اسٹیٹ تھا اس کی ایک کونسل ہوا کرتی تھی۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کونسل کو ختم کر کے سیکرٹری آف دا اسٹیٹ کے لیے کونسل کی جگہ ایڈوائزر مقرر کیے گئے، اور یہ ایڈوائزر منیمم 3 اور زیادہ سے زیادہ 6 ہو سکتے تھے۔ تو انڈین آفیسز کے اخراجات اب برٹش ریونیو سے ادا کیے جانے کا اس ایکٹ کے ذریعے فیصلہ کیا گیا۔ یہ وہ پروونشل لسٹ تھی جو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1935 میں دی گئی۔ اب آ جاتے ہیں کچھ چیزوں کی طرف جن کا تعلق فیڈرل لسٹ سے ہے۔ آلدو اس ایکٹ کا جو فیڈرل پارٹ ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا تھا 2 وجوہات کی بنا پر۔ ایک تو یہ کہ سیکنڈ ورلڈ وار کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور دوسرے جو اسٹیٹس تھیں، پرنسلی اسٹیٹس تھیں، جب تک وہ فیڈریشن میں شامل نہ ہوتی تب تک یہ فیڈرل سسٹم جو ہے، فیڈرل پارٹ جو ہے اس ایکٹ کا، وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس فیڈرل پارٹ کے تحت سب سے پہلی اور سب سے خاص بات بائی کیمرل لیجسلیچر ملک میں انٹروڈیوس کرائی گئی، یعنی جو قانون ساز ادارہ تھا وہ 2 ہاؤسز پر تھا۔ بائی کیمرلزم میں جو اسمبلیز ہوتی ہیں، جو لیجسلیشن ہوتی ہے، جو لا میکنگ ہوتی ہے، وہ 2 ہاؤسز پر ہوتی ہے، جس طرح کے برٹش کا اپنا سسٹم بھی تھا، ہاؤس آف کامن اور ہاؤس آف لارڈز، یا جس طرح آج کے پاکستان میں نیشنل اسمبلی اور سینٹ ہے۔ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت آج ہمارے پاس بھی بائی کیمرلزم ہے۔
اس بائی کیمرل لیجسلیچر کو انڈائریکٹ ووٹ کے ذریعے پروونشل اسمبلیز کے ذریعے ان کا الیکشن ہونا تھا، لیکن جو کونسل آف اسٹیٹ تھی اس کا الیکشن ڈائریکٹ رکھا گیا تھا، یعنی بائی کیمرل پارلیمنٹ جو تھی اس کا الیکشن انڈائریکٹ۔ گورنر جنرل کو اسپیشل اختیارات دیے گئے آرڈیننس جاری کرنے کے۔ دیکھیے آپ گورنر جنرل کو یا وائس رائے کو آج کے سسٹم میں جو ہمارے ملک میں اس وقت سسٹم رائج ہے اس کے مطابق پارلیمنٹری سسٹم میں پرائم منسٹر جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہے اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے۔ تو اسی طرح گورنر جنرل کو کانسٹیٹیوشنل ہیڈ مانتے ہوئے اسے یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ آرڈیننس جاری کر سکے۔ آرڈیننس کیا ہوتا ہے؟ آرڈیننس وہ ٹیمپریری قانون ہوتا ہے جس سے پارلیمنٹ سے ہٹ کے پریزیڈنٹ یا گورنر جنرل کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ آرڈیننس جاری کر سکے۔ کوئی بھی قانون جسے وقتی طور پر ٹیمپریری فوری طور پر رائج کرنا ہو اسے آرڈیننس کے ذریعے امپوز کیا جا سکتا ہے۔ بعد میں اسے اسمبلی میں پیش کرتے ہیں کہ اسمبلی اپنے پورے طریقہ کار کے مطابق اسے باقاعدہ طور پر کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنانا چاہتی ہے یا نہیں، لیکن فوری طور پر اگر کسی کانسٹیٹیوشن کو ملک میں رائج کرنے کی ضرورت ہو تو اسے آرڈیننس کے ذریعے جاری کیا جاتا ہے، اور گورنر جنرل کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ آرڈیننس جاری کر سکتا ہے۔ ڈیفنس، فائنانس اور فارن افیئرس، یہ معاملات بھی فیڈرل لسٹ میں شامل تھے، فیڈرل یا سینٹرل حکومت کی ذمہ داری تھی، اور اس کے لیے گورنر جنرل اپنے مشیروں سے اپنے ایڈوائزر سے مشورہ کر سکتا تھا، لیکن ان ایڈوائزرز کو اپوائنٹ بھی وہ خود ہی کرتا تھا، یعنی اس کے یہ ایڈوائزرز جو ہیں وہ لیجسلیچر کو، پارلیمنٹ کو بالکل بھی جواب دہ نہیں تھے، یعنی گورنر جنرل کے اپنے مشیر اپنے ہی اپوائنٹ کیے ہوئے اسی کو جواب دیتے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو گورنر جنرل کو بہت زیادہ اختیارات دیے گئے تھے۔ فیڈرل لسٹ کی ایک اور خاص بات یہ تھی کہ جو کیبنٹ تھی، جو وزراء کی، وزیروں کی جو جماعت ہوتی ہے جسے کیبنٹ کہا جاتا ہے، اس میں امپورٹنٹ مائنورٹیز کو پراپر ریپرزنٹیشن دینے کی بات کی گئی تھی۔ اب آ جاتے ہیں ایویلویشن کی طرف، یعنی انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ جس طرح باقی کے برٹش کی طرف سے بھیجے گئے پروپوزلز، ریکمنڈیشنز، ایوارڈز اور جو بھی چیزیں تھیں جو انہوں نے سب کانٹیننٹ میں وقتاً فوقتاً وہ بھیجتے بھی رہے اور رائج کرنے کی کوششیں بھی کرتے رہے، تو کیا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کو کبھی ویسے ہی تو حشر نہیں ہوا؟ ٹو سم ایکسٹینٹ ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1935 کو مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے ہی ریجیکٹ کر دیا۔ آلدو میں نے آپ کو بتایا کہ قائد اعظم کے 14 پوائنٹس میں سے کافی سارے پوائنٹس جو ہیں وہ اس ایکٹ میں شامل تھے، انہیں منظور کر لیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود آن دا ہول 1935 کے اس ایکٹ کو دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے پذیرائی نہیں مل سکی، بیکاز اٹ could not meet the demands of these political parties۔ ان کے مطالبے پوری طرح اس ایکٹ میں نہیں مانے گئے تھے۔ قائد اعظم نے اسے ایک ڈیفیکٹو ڈاکیومنٹ ڈکلیئر کیا کہ راج گوپال اچاریہ نے اسے ورسٹ دین دی ڈائارکی سے منسوب کیا کہ یہ اس ڈائارکی سے یا دو سسٹم والی گورنمنٹ سے زیادہ بدتر ہے۔ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1935 کے ذریعے تمام تر اختیارات پارلیمنٹ کو دیے گئے تھے، عام پبلک کو، عام لوگوں کے حقوق کی یا ان کی ریپرزنٹیشن کی اس میں بات نہیں کی گئی تھی۔ پارلیمنٹ سپریم تھی اور پارلیمنٹ ایک برٹش انسٹیٹیوشن تھی، لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس ایکٹ کے ذریعے عام پبلک کو یا عام لوگوں کو لبرٹی یا رائٹس ملے ہوں۔ اسی طرح اس ایکٹ میں صوبوں میں گورنر کو اور سینٹر میں وائس رائے یا گورنر جنرل کو بہت زیادہ اختیارات دیے گئے تھے، جو کہ اگین ڈیموکریسی کے خلاف تھے، جمہوریت کے بالکل خلاف تھے، کہ
فرد واحد جو ہے وہ تمام تر اختیارات رکھتا ہے اور اس کے سامنے پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح ڈائرکی یا دو سسٹم والی گورنمنٹ جو صوبوں میں فیل ہو چکی تھی اسے وفاق میں سینٹر میں انٹروڈیوس کرا دیا گیا، جبکہ کوئی ایسی اچھی امیدیں بھی نہیں تھیں اس کی کامیابی کی۔ تو یہ کچھ ایسی خامیاں اور خرابیاں تھیں اس ایکٹ میں جس کی وجہ سے اسے زیادہ پسند نہیں کیا گیا۔ ایک اور چیز جو جمہوریت کے یا ڈیموکریسی کے خلاف جاتی تھی وہ یہ کہ جو منسٹر آف دا اسٹیٹ ہوتا تھا اسے یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ کسی بھی معاملے میں مداخلت یا انٹرفیئر کر سکتا ہے بغیر کسی سالڈ ریزن کے۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ جو اختیارات کا جو بیلنس تھا، جو اتھارٹی کا بیلنس تھا، وہ اس طریقے سے نہیں تھا جس طریقے سے سب کانٹیننٹ کی یہ دونوں بڑی پارٹیاں ڈیمانڈ کر رہی تھیں۔ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت جو اگلا فوری واقعہ رونما ہوا وہ سب کانٹیننٹ کی پروونشل اسمبلیز کے الیکشنز تھے۔ فیڈرل تو ابھی پارٹ اس کا رائج ہوا ہی نہیں تھا، لہٰذا فیڈرل اسمبلی کا یا سینٹرل اسمبلی کے الیکشنز کی بات نہیں ہوئی، لیکن صوبوں میں پہلی مرتبہ الیکشنز کا انعقاد کیا گیا۔ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا، لیکن دونوں ہی پارٹیز نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ الیکشنز میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے، اور اس کے لیے دونوں پارٹیوں نے اپنے اپنے جسے کہتے ہیں منشور کے ساتھ وہ سامنے آئیں